السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کی روشنی میں کچھ دیر گفتگو کرنے سے قبل گنبد خضرا کے جانب لو لگا کر آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی تقریر کا عنوان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مقبول صحابی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چاندنی رات میں، رات کا وقت ہے، حضرت عائشہ کے زانوں پہ آقائے دو عالم کا سر ہے۔ حضرت عائشہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتی ہیں، آسمان میں بے شمار ستارے چمک رہے ہیں۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، آسمان میں جتنے ستارے ہیں، کیا ان ستاروں کی گنتی کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو میرے آقا سے حضرت صدیق اکبر کی بیٹی تڑپ کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، اگر عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں تو میرے بابا کی نیکیوں کا حال کیا ہے؟ میرے بابا کی نیکیاں کیسی ہیں؟ ابو بکر کی نیکیاں کیسی ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات دن کی نیکیوں کے برابر ہے۔ عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر کی زندگی کی ایک رات کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ حضرت عمر بار بار کہا کرتے تھے، کاش کہ صدیق اکبر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیتے اور مجھے اس ایک رات کی ایک نیکی دے دیتے۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ والوں نے جب ظلم زیادتی کی انتہا کر دی،
आगे बढ़ने से पहले अर्ज़ करूं, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आसमान के सितारों की गिनती के बराबर किसी की नेकियां हैं? अब ज़रा बताइए, आसमान में सितारे कितने हैं? क्या आपने कभी गिना है? कभी आपने नहीं गिना है। एक इंसान के गिनने की बस में वो चीज़ें नहीं हैं। तो यकीनी तौर पर आप कहेंगे वो ऐसी बात है जिस बात को देखकर सुनकर कोई नहीं जान सकता, और जो बात देखकर सुनकर मालूम न की जाए, ऐसी बातों का जानना ही इल्म गैब है। तो हजरत आयशा आका करीम से ये पूछकर हम लोगों को ये ज़हन देते हैं, सबक देती हैं कि ऐ लोगों, आका करीम को गैब का इल्म है। आका करीम जानते हैं कि आसमान में सितारे कितने हैं। और नेकियां जहां तक रहीं, नेकियां, सारी नेकियां तो हज़रत उमर ने आका करीम के सामने नहीं किया। कुछ नेकियां सामने करते, कुछ नेकियां रात की तन्हाई में करते, कुछ नेकियां और कहीं करते। एक बार आप कह सकते हैं कि आका करीम की निगाह की रोशनी इतनी है कि वो आसमान के सितारों को गिन लें, देख लें। लेकिन ज़रा ये बताइए कि हज़रत उमर की नेकियां जो हज़रत उमर ने कभी तन्हाई में किया है, कभी मदीने में किया है, कभी मक्के में किया है, कभी सफ़र में किया है, कभी हज़र में किया है, कभी आपने वो नेकियां अभी की भी नहीं है। हज़रत उमर अभी जिंदा भी रहने वाले हैं, आखिर दम तक नेकियां करने वाले हैं। लेकिन उन नेकियों के बारे में मेरे आका को मालूम है कि उमर कितनी नेकियां कर चुके हैं और कितनी नेकियां करने वाले हैं। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं, हजरत उमर की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। मैं अर्ज कर रहा था, आका करीम पर मक्के वालों ने मक्का की ज़मीन तंग कर दिया, इतना जुल्म ढाया कि आका करीम ने अपना वतन छोड़ने का फैसला किया। मक्का से मदीने की तरफ हिजरत का फैसला किया। हिजरत के फैसले से सिद्दीक़ अकबर को भी आगाह कर दिया। सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु अन्हु ने हिजरत के सफ़र की तैयारियां महीनों पहले शुरू कर दी। 2 ऊँटनियाँ खरीद कर छोड़ दिया ताकि वो खूब मोटी ताज़ी हो जाएं। आपने तैयारी कर ली कि कब अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह के रसूल हिजरत करेंगे और मुझे कब कहेंगे मैं साथ चलूँगा। आखिरकार वो रात आई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से मेरे आका ने फरमाया, आज की रात हिजरत करनी है। मक्का शरीफ से 3 मील की दूरी पर एक पहाड़ है और उस पहाड़ के अंदर एक छोटी सी छुपने की जगह है कि बमुश्किल 2 लोग उसके अंदर बैठ सकते हैं। एक छोटी सी गार है जिसे हम गारे सौर कहते हैं। वो पहाड़ के ऊपरी हिस्से में है। आका करीम मक्का से बाहर निकले, गारे सौर के करीब पहुँचे। जब गारे सौर के करीब पहुँचे, पहाड़ पे चढ़ने की बात आई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया
کہ چڑھنا دشوار ہو رہا ہے، صدیق اکبر نے اس تکلیف کو محسوس کر لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ میری پشت پر آ جائیں۔ آقائے دو عالم کو اپنی پشت پر اٹھایا اور پہاڑ پہ چڑھتے گئے، یہاں تک کہ غار ثور میں پہنچے۔ غار کے باہر آقا کریم کو بیٹھنے کا عرض کیا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس غار کے اندر پہلے میں جاؤں گا، تاکہ اگر غار کے اندر کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو، کوئی جانور ہو، کوئی خطرناک چیز ہو، تو پہلے میں اسے دیکھ سکوں، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر تکلیف پہنچنی ہے تو مجھے پہنچ جائے، آپ کو کچھ نقصان نہ ہو جائے، مجھے کچھ نقصان ہو جائے تو ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر غار کے اندر گئے، غار کو اچھی طرح سے صاف کیا۔ غار کے مطلب ہے کھوہ۔ کھوہ کا مطلب کہ کسی پہاڑ یا دیوار وغیرہ میں کوئی ایسی چھوٹی سی جگہ جو چھپنے کے لیے ہو، اس کھوہ کے اندر حضرت ابو بکر گئے، صاف کیا۔ کئی جگہ دیکھا سوراخ ہے، اپنی تہبند سے کپڑے پھاڑے، اپنی چادر سے کپڑے پھاڑے اور ان سوراخوں کو بند کیا۔ جب سوراخ بند ہوئے، دو سوراخ کے لیے کپڑے کافی نہیں تھے، تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے پیر رکھ دیے، اپنے پیر سے ان سوراخوں کو بند کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ اب آپ تشریف لائیں۔ میں نے نقصان کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں۔ آقا کریم غار میں تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر کے زانوں پر پیر رکھے اور آرام فرمانے لگے۔ آقا کریم کی آنکھیں بند ہوئیں۔ ہم اور آپ کہتے ہیں آقا سو گئے، لیکن ہمارا سونا الگ ہے، رسول اللہ کا سونا الگ ہے۔ ہمارا سونا ایسا ہے کہ ہم دنیا جہان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم سوتے ہیں تو ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، ہمارا جسم بھی سو جاتا ہے، ہماری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، ہم پورے طور پر غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے آقا سوتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، لوگو تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے، میرا دل کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں ہم وضو کر کے سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے، لیکن آقائے دو عالم وضو کر کے سو جائیں تو نیند سے اٹھنے کے بعد بھی وضو برقرار رہے۔ جب ہم ایک وضو کے مسئلے میں آقائے دو عالم کے برابر نہیں ہو سکتے یا آقائے دو عالم کو اپنے برابر نہیں کہہ سکتے، تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی بشر ہیں وہ بھی بشر ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو پیر ہیں ان کے بھی دو پیر ہیں، ہم بھی ان کی طرح ہیں یا وہ ہماری طرح ہیں۔ جو لوگ اس طرح کہتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کس کس بات میں اللہ نے اپنے حبیب کو بالا اور برتر بنایا۔ ہم آپ سو جائیں تو وضو ٹوٹ جائے اور وہ سو جائیں تو وضو برقرار رہے، تو جب وضو کے معاملے میں ان کی برابری نہیں کر سکتے تو دوسرے معاملات میں چھ جائے کہ برابری کریں گے۔
حضرت ابو بکر صدیق کے زانوں پہ سر رکھ کے سو گئے، آنکھیں بند کیے، اتنے میں ایک سانپ اس غار میں صدیوں سے انتظار کر رہا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ برسوں سے وہ سانپ غار ثور میں آج کی رات کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بھی رسول اللہ کا عاشق تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ کے زمانے میں سنا تھا آخری رسول مکے میں آنے والے ہیں، مکے سے مدینہ ہجرت کرنے والے ہیں، اور ہجرت کرتے وقت رات غار ثور میں گزارنے والے ہیں۔ تو یہ سانپ دیدار کی تمنا لیے ہوئے، آقا کے چہرے کو دیکھنے کی تمنا لیے ہوئے، میرے آقا کی زیارت کی تمنا لیے ہوئے غار ثور میں انتظار کر رہا تھا۔ جب صدیق اکبر نے سب سوراخ بند کر دیے، اس کو نکلنے کا کہیں سے موقع نہ ملا، تو بار بار صدیق اکبر کے پیر میں سر سے اشارہ کیا، لیکن صدیق اکبر اس بات کو بھانپ نہ سکے کہ میں جیسا عاشق ہوں، ایک سانپ بھی رسول اللہ کا دیوانہ ہے، یہ بھی آقا کے عشق میں تڑپ رہا ہے۔ صدیق اکبر نے پیر کو اور مضبوطی سے دبایا، انہیں محسوس ہوا نیچے سے کچھ بار بار ٹھوکر مارتا ہے، تو اور دبا لیا کہ کہیں کوئی موذی جانور نہ ہو، رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے نے جب سانپ کو باہر آنے کی جگہ نہیں دیا تو مجبور ہو کر سانپ نے حضرت صدیق اکبر کے انگوٹھے میں ڈس لیا۔ جب اس درد سے صدیق اکبر بے قرار ہوئے تو درد کی شدت اتنی تھی کہ برداشت کے قابل نہیں تھا، لیکن زانوے صدیق اکبر پہ رسول اللہ کا سر تھا، ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اپنا پیر نہ ہلائیں، کہیں رسول اللہ کی نیند قضا نہ ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر کے پیر میں سانپ نے ڈسا تو برداشت نہ کر پائے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آنسو کے چند قطرے آقائے دو عالم کے رخسار پہ آ گرے۔ ان قطروں کی بھی کیا قسمت ہے، ان چند آنسو کے قطروں کی کیا قسمت ہے جس نے رخسار نبوت کو اپنی جگہ بنایا ہو، چہرے رسول کو اپنا مسکن بنایا ہو۔ سیدنا صدیق اکبر کے آنسو جب حضور کے چہرے پہ گرے تو حضور نے اپنی آنکھیں کھولی اور ارشاد فرمایا، ابو بکر کیا ہو گیا؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ لدغت، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر ہٹانے اور اپنے پاس لانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ صدیق اکبر نے پیر آگے کیا تو آقائے دو عالم نے اپنے لعاب دہن کو لیا اور صدیق اکبر کے پیر کے انگوٹھے میں لعاب دہن لگا دیا۔ زہر کا اثر ختم ہو گیا، درد ختم ہو گیا۔ برس ہا برس سے سانپ کا جو زہر تھا آقا کریم کے لعاب کی برکت سے، تھوک کی برکت سے، منہ کے پانی کی برکت سے وہ زہر کافور ہو گیا۔ بہت پہلے کتاب میں پڑھا تھا، اوراق غم نام کتاب سے، کہ صدیق اکبر کے قدم میں
پیر میں میرے آقا نے اپنے منہ کے پانی تھوک یعنی لعاب دہن لگایا، زہر کا اثر ختم ہوا۔ 1400 سال گزر گئے۔ اگر آج بھی کسی آدمی کو سانپ ڈس لے اور کوئی صدیق اکبر کی نسل کا موجود ہو، صدیق اکبر کی نسل کا کوئی صدیقی انسان موجود ہو جس کا نسب صدیق اکبر تک برابر لگاتار متصل ہو، کہیں سے وہ سلسلہ ٹوٹا نہ ہو، اگر زہر کے اثر والے آدمی کو اس آدمی کا پیر دھو کر پلا دیا جائے تو آج بھی صدیق اکبر کے قدموں میں جو میرے آقا نے لعاب دہن لگائے تھے اس کی برکت کا یہ عالم ہے کہ زہر کے کاٹے ہوئے کا زہر آج بھی دفع ہو جائے۔ آج بھی اگر کسی صدیقی کا پیر دھو کر زہر سانپ کاٹنے والے انسان کو پلا دیا جائے تو شفا یاب ہو جائے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، اعلیٰ حضرت نے تو آقا کریم کی اولاد اور نسل کے لیے فرمایا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لیکن میرے آقا تو بڑی بات ہے، آقا کے لعاب دہن میں اتنی تاثیر ہے کہ 1400 سال بعد بھی اگر صدیق اکبر کی اولاد کا پیر دھو کر پلا دیا جائے تو زہر کا اثر ختم ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زہر فوراً ختم ہو گیا، آرام مل گیا۔